बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के लेसन में हम इंशाअल्लाह इस्म की चौथी कैटेगरी यानी एराब के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। इससे पहले लेसन में हम देख चुके हैं कि एराब बेसिकली क्या है। इस्म के आखिरी हर्फ पे किसी आमिल की वजह से जो तब्दीली वाक़ होती है उसे एराब कहते हैं, और इससे हमें लफ्ज़ के स्टेटस का पता चलता है। जैसे हमने देखा है कि वाहिद इस्म का एराब या तो पेश के साथ आएगा जब वो हालत रफ़ में होगा, और जब वो हालत नस्ब में होगा तो ज़बर के साथ आएगा, और जब वो हालत जर में होगा तो ज़ेर के साथ आएगा। और हमने ये भी देखा है कि जब इस्म उस हालत में आ जाता है तो फिर हम उसे कहते हैं मरफ़ू, मंसूब और मजरूर। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं इस्मुल जलाला, यहाँ पे जब मरफ़ू होगा तो इसके ऊपर पेश आएगी, और जब ये मंसूब होगा तो इस पे ज़बर आएगी, और जब ये मजरूर होगा तो इस पे ज़ेर आएगी। इसी तरह से मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरफ़ू होगा तो इस पे दो पेश आएगी, और जब ये मंसूब होगा तो इस पे दो ज़बर आएगी, और जब ये मजरूर होगा तो इस पे दो ज़ेर आएगी। और ये हम बात कर रहे हैं वाहिद इस्म की, कि जब वाहिद इस्म इसका एराब कैसे पता चलेगा। या तो इसके ऊपर एक पेश, एक ज़बर और एक ज़ेर आएगी, या फिर इसके ऊपर दो पेश, दो ज़बर और दो ज़ेर आएगी। हुरूफ आमला क्या है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हर्फ का जो लफ्ज़ होता है उसका एराब यानी स्टेटस चेंज हो जाता है। तो पहले हमने देखा है जैसे अल कुरआनु, और फिर जब हम कहते हैं फ़ी तो ये हो जाएगा फ़िल कुरआनी, और फ़ी को हम हर्फ जर कहते हैं। तो इसकी वजह से जो अल कुरआन का स्टेटस था यहाँ पे पेश से ज़ेर में तब्दील हो गया है। एक बात ये भी याद रखिए यहाँ पे कि जब कोई भी लफ्ज़ मजरूर होता है तो उसका सिर्फ स्टेटस पेश से ज़ेर में तब्दील हो जाता है, इसके अलावा और उसमें कोई और ख़ास तब्दीली नहीं आती। इसी तरह से जब हम कहते हैं अल्लाहु गफूरन, तो फिर जब हम उससे पहले इन्ना लगाएंगे तो ये हो जाएगा इन्नल्लाह गफूरन। अब यहाँ पे देखते हैं कि पहले इस्मुल जलाला यहाँ पे मरफू था, इस पे पेश थी, और जब इससे पहले इन्ना लगा तो ये मंसूब हो गया, यानी इस पे ज़बर आ गई, तो ये हो गया इन्नल्लाह गफूरन। इन्ना के लगाने से लफ्ज़ जो आपका जुमला होता है उसमें ताकीद पैदा हो जाती है। तो जैसे हम कहते हैं अल्लाह गफूरन, अल्लाह गफूर रहीम है या गफूर है, और जब हम कहते हैं इन अल्लाह तो फिर बेशक का इसमें तर्जुमा किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा है कि हमारे सामने एक हर्फ जर फ़ी है और इसी तरह से एक हर्फ ताकीद है, और इन दोनों की वजह से आपका जो लफ्ज़ था अल कुरआन और अल्लाह, इन दोनों की जो एराब की स्टेटस थी वो, या इनका जो स्टेटस था वो तब्दील हुआ है। ये तो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि हुरूफ आमला होते हैं। इसके अलावा सिर्फ हरूफ आमिला नहीं होते, इसके अलावा कुछ और आमिल भी होते हैं जिनकी वजह से एराब जो है कि इस्म है उसका एराब तब्दील होता है। तो आज इंशाल्लाह हम वो वजूहात भी देखते हैं कि और कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हर्फ जो है या आपका जो इस्म है उसका स्टेटस क्यों तब्दील होता है। उसके लिए हमें थोड़ा सा जुमला फ़ेलिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अ, हालांकि हम इसम के बारे में पढ़ रहे हैं, जुमला फ़ेलिया हमने अभी तक शुरू नहीं किया, फ़ेल शुरू नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे कि आपको जुमला फ़ेलिया भी आज समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जुमला फ़ेलिया हमेशा फ़ेल से शुरू होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ़ेल क्या होता है। फ़ेल जो है वो काम को कहते हैं, और फ़ेल में मादी, मुदारे और मुस्तक़बिल का माना पाया जाता है। जैसे आप कहते हैं मैंने आज सुबह कुरान मजीद पढ़ा, तो ये हमारा, अब हमें पता है क्योंकि हम उर्दू जानते हैं तो हम कहेंगे ये मादी की बात हो रही है। और अगर आप कहते हैं कि मैं कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ तो ये मुदारे यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। और अगर आप कहते हैं कि मैं कुरान मजीद पढ़ूंगा, तो अब हमें पता है कि हम मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। तो फ़ेल और इस्म में जो सबसे बड़ा फ़र्क होता है वो यही होता है कि इस्म में ज़माना नहीं पाया जाता। जैसे आप कहते हैं कलमुन किताबुन, तो कलम और जो किताब है उसमें कोई भी ज़माना नहीं पाया जाता, लेकिन जो फ़ेल होता है उसमें मादी यानी पास्ट, मुदारे यानी प्रेजेंट और मुस्तकबिल का माना पाया जाता है। उसके बाद फ़ेल जो होता है वो खुद से सरअंजाम नहीं दिया जा सकता। फ़ेल को करने के लिए एक शख्स का या एक चीज़ का होना ज़रूरी है। तो उस काम को जो करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ़ाइल कहते हैं। यानी काम करने वाला फ़ाइल कहलाता है, और इंग्लिश में हम कहेंगे डूअर।
اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ اب یہ جو انفارمیشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو فاعل ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے ہمارے پاس ایک فعل ہوگا، اور اس کو فعل کو کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک فاعل ہوگا، اور جو فاعل ہوگا وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا، یعنی یا تو وہ دو پیش کے ساتھ آئے گا یا پھر وہ ایک پیش کے ساتھ آئے گا۔ اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہوتی ہے مفعول۔ اور مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس چیز یا شخص پر کام واقع ہو اسے مفعول یعنی ریسیور آف دا ایکشن کہتے ہیں، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، انشاءاللہ اگر ہمیں یہ ابھی سمجھ میں آ جائے تو اس کے بعد ہمارے لیے جملہ فعلیہ اور اعراب کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک فعل ہوگا، اس فعل کو کرنے کے لیے ایک فاعل کا ہونا ضروری ہے، اور جو فاعل ہوگا، کرنے والا ہوگا، وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ اور پھر جس چیز پہ واقع ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مفعول، اور مفعول جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ اب ہم اس کی مزید اگزامپلز دیکھتے ہیں، یا اگزامپلز دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں زید نے حامد کی مدد کی۔ تو اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے نے کی وجہ سے کہ یہاں پہ جو عمل کرنے والا ہے، جو عامل ہے یا جو فاعل ہے، وہ زید ہے، اور جس کی مدد کی گئی وہ کون ہے؟ حامد ہے۔ اور اس کا ہمیں کیسے پتہ چلا؟ اس کا پتہ ہمیں کی وجہ سے چلا، کیونکہ ہم اردو کو سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ زید ہمارا عامل ہے اور حامد ہمارا جو ہے وہ معمول ہے، یا آپ کہیں گے زید ہمارا فاعل ہے اور حامد جو ہے وہ مفعول ہے۔ زید نے حامد کی مدد کی، تو زید کو فاعل کہیں گے اور حامد کو ہم مفعول کہیں گے، اور نے اور کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ زید فاعل ہے اور حامد جو ہے وہ مفعول ہے۔ اب اگر ہم اس کو عربی میں دیکھیں گے تو ہم یہاں پہ کہیں گے نصرہ، تو یہ ہمارے پاس فعل آ گیا، فعل ماضی آ گیا، اور فعل کو کرنے کے لیے ہمیں ایک فاعل چاہیے، اور ہم یہ بات اب پڑھ چکے ہیں کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ ہو جائے گا زیدن اور پھر اس کے بعد حامدن۔ اور یہ چیز بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جو ہمارا جو آبجیکٹ ہوگا یا جو مفعول ہوگا، جو ریسیور آف دا ایکشن ہوگا، وہ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ تو انشاءاللہ اب یہاں پہ آپ آسانی سے یہاں پہ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو زید ہے یہ کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے، اور یہ یہاں پہ ہمارا فاعل ہوگا، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو فاعل ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور حامد جو ہے یہ منصوب ہے، اور جو منصوب ہوگا وہ ہمیشہ مفعول ہوگا۔ تو یہ ڈوئر ہمارا کون ہے؟ کام کرنے والا کون ہے؟ زید ہے۔ اور کام کس کے جہاں پہ کام ہوا ہے یا جس نے ایکشن کو ریسیو کیا ہے وہ کون ہے؟ حامد ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلا؟ اب یہاں پہ الحمدللہ ہمیں دو پیج سے پتہ چل گیا کہ ہمارا جو عامل ہے وہ یا ہمارا جو ڈوئر ہے وہ زید ہے، اور دو زبر سے ہمیں پتہ چل گیا کہ جو ہمارا منصوب ہے یا جو ہمارا مفعول ہے وہ حامد ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہمارا مفعول ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ تو پہلے ہمیں اردو میں آلریڈی پتہ تھا کہ جو فاعل ہوگا وہ نے سے آئے گا، اور جس کی مدد کی جائے گی جو مفعول ہوگا وہ کی سے آئے گا۔ اور اب ہمیں عربک میں بھی پتہ چل گیا ہے کہ جو ہمارا فاعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور جو ہمارا منصوب ہوتا ہے یا ہمارا جو مفعول ہوتا ہے انفیکٹ وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ اب اسی طرح سے ایک اور اگر ہم اگزامپل دیکھیں تو ہم کہتے ہیں حامد نے زید کی مدد کی۔ تو جیسے ہم نے دیکھا کہ نے جو ہے اردو میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نے سے مراد ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ تو یہاں پہ اب کیا ہوا؟ حامد ہمارا جو ہے یہ فاعل بن گیا، اور زید جو ہے وہ ہمارا یہاں پہ مفعول بن گیا، کیونکہ یہ کی کے ساتھ آیا ہے۔ تو نے اور کی نے ہمیں بتا دیا کہ یہاں پہ حامد فاعل ہے اور زید جو ہے مفعول ہے، یعنی حامد کام کرنے والا ہے اور مفعول وہ ہے جس کے اوپر کام ہوا ہے۔ اب انشاءاللہ آپ اس کو خود سے عربی میں بہت آسانی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم کہیں گے نصر حامد زیدن۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوا؟ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو عامل تھا، جو کام کرنے والا تھا، وہ زید تھا، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا کام کرنے والا ہے یا جو ہمارا فاعل ہے وہ حامد ہے۔ اب حامد فاعل کیسے بن گیا؟ کیونکہ یہ مرفوع ہے، اور مرفوع کیسے ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر دو پیش ہے۔ اور زید جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ منصوب ہے، اور یہ منصوب کیسے ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر دو زبر ہے۔ تو اب ہم کہیں گے کہ حامد جو ہے یہ ہمارا فاعل ہے، کام کرنے والا،
اور زید جو ہے یہ ہمارا مفعول ہے، یعنی جس پہ کام واقع ہوا ہے۔ اور وہی والی بات کہ جو ہمارا فاعل ہوگا یہ ہمیشہ مرفوع ہوگا، اور جو ہمارا مفعول ہوگا یہ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ تو انشاءاللہ اب یہ ہمیں تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے جب ہم نے جملہ فعلیہ پڑھا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ نصرہ جو ہے یہ فعل ہے، اور اس کا جو فاعل ہے جوور ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ اگر واحد ہوگا تو یا تو دو پیش کے ساتھ آئے گا یا پھر ایک پیش کے ساتھ آئے گا، اور جو ہمارا مفعول ہوگا وہ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ اگر وہ واحد ہوگا تو یا تو دو زبر کے ساتھ آئے گا پھر یا ایک زبر کے ساتھ آئے گا۔ اب اس کی سمری آپ دیکھ لیں تاکہ ہمیں مزید کلیئر ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں نصر زید حامدن، تو یہاں پہ زید فاعل ہے اور حامد مفعول ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں نصر حامد زیدن، تو یہاں پہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا حامد جو ہے فاعل ہے اور زید جو ہے یہ ہمارا مفعول ہے۔ تو یہ چیز جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی کہ اعراب کی تبدیلی سے لفظ یعنی شخص کا سٹیٹس تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ زید مرفوع ہے تو اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ فاعل کا ہے۔ اور ہمارا یہاں پہ حامد جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ منصوب ہے، تو اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ مفعول کا ہے، یعنی یہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، اور یہ وہ یعنی حامد پہ کام ہوا ہے۔ تو یہ ڈوئر آف دا ایکشن ہے اور یہ ریسیور آف دا ایکشن ہے۔ لیکن اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں ناصر حامد، تو یہاں پہ حامد ہمارا فاعل ہے اور زیدن ہمارا مفعول ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ان میں کام کرنے والا کون ہے اور جس پہ کام ہوا ہے وہ کون ہے؟ تو دو پیش سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ فاعل ہے، اور دو زبر سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ مفعول ہے۔ تو یہ والی بات جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ اعراب کی تبدیلی سے لفظ یا شخص، یعنی ظاہری بات ہے لفظ سے مراد شخص ہوگا، کام کرنے والا ہوگا، تو اس کا سٹیٹس تبدیل ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہمارا زید جو ہے وہ کام کرنے والا ہے، حامد جو ہے وہ ریسیور آف دا ایکشن ہے، اور ہمیں پتہ چلا ہے یہاں پہ دو پیش سے اور دو زبر سے، اور پھر اسی طرح سے یہاں پہ ہمارا جو کام کرنے والا ہے وہ حامد ہے، اور جو کام ریسیو کرنے والا ہے وہ زید ہے، اور ہمیں پتہ چلا ہے دو پیش سے اور دو زبر سے۔ تو الحمدللہ پہلے جو ہم نے چیز دیکھی تھی کہ کچھ حروف ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو لفظ ہے اس کا سٹیٹس تبدیل ہو جاتا ہے، اور آج ہم نے ایک اور ریزن پڑھ لی ہے، اور یہ تین ہی مین ریزنز ہیں کہ جو کام کرنے والا ہوگا، جو فاعل ہوگا وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا، اور جس پہ کام کیا جائے گا چاہے وہ شخص ہو یا چیز ہو وہ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ قرآن مجید سے ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، تو یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ڈوور ہے وہ داؤد علیہ السلام ہے، کیسے؟ نیکی کی وجہ سے، اور جس کو قتل کیا گیا ہے وہ کون ہے؟ وہ جالوت ہے۔ یہ کی بھی ہو سکتا ہے، کو بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈس کہ وہ کانٹیکسٹ سے۔ تو یہاں پہ ہے کو قتل کیا، تو اس کو اب انشاءاللہ جب آپ عربی میں دیکھیں گے، قرآن مجید کی آیت کو دیکھیں گے، تو آپ کو انشاءاللہ بہت آسانی سے یہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ داود جو ہے یہ ایک پیش کے ساتھ آیا ہے۔ ایک پیش بھی ہوتی ہے، دو بھی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم جو اسماء پڑھ رہے ہیں وہ دو پیش والے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ وہ اسماء بھی ہوتے ہیں جن پہ صرف ایک پیش یا ایک زبر آتی ہے۔ تو یہاں پہ اب ہمارا ڈوئر کون ہے؟ فاعل کون ہے؟ تو آف کورس یہاں پہ کیونکہ داود کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے، تو یہ یہاں پہ مرفوع ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ فاعل ہے۔ اور جالوت کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو پھر یہ منصوب ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مفعول ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں قتل داود جالوتا، اب اگر آپ خدا نخواستہ پڑھنے میں اگر ہم داود کے اوپر زبر لگا دیں گے اور جالوت کے اوپر پیش لگا دیں گے تو پھر ان کا سٹیٹس تبدیل ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ قتل کرنے والے داود علیہ السلام ہے، اور جس کو قتل کیا گیا ہے وہ جالوت ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو زبر سے پڑھ دیا اور اس کو پیش سے پڑھ دیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر یعنی صرف سمجھنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، تو پھر کیا ہو جائے گا کہ جالوت جو ہے وہ فاعل بن جائے گا اور داود جو ہے وہ مفعول بن جائے گا۔ تو یہ بس چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ جب بھی ہم اعراب تبدیل کریں گے تو پھر اس سے لفظ کا یا شخص کا جو ہے وہ سٹیٹس تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ داود علیہ السلام جو ہے یہاں پہ مرفوع ہے، اور جالوت جو ہے یہاں پہ منصوب ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اعراب کے لحاظ سے اسماء دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنی طرح کے؟ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں معرب اسماء اور ایک ہوتے ہیں مبنی اسماء۔ یہ ٹرمز ہمیں یاد کرنی پڑیں گی انشاءاللہ، ایک دفعہ آپ نے محنت کرنی ہے
اور اگر آپ انشاءاللہ انہیں ٹرمز کو ایک دفعہ یاد کر لیں گے تو یہ پھر انشاءاللہ جب تک آپ عربی زبان سیکھتے رہیں گے آپ کے لیے آسانی رہے گی، ورنہ اگر آپ کو ٹرمز یاد نہیں ہوگی کیونکہ ہم عربی سیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں سیکھنی پڑیں گی، پھر ہوگا کیا کہ اگر ہم ان کو یاد نہیں رکھیں گے تو پھر ہمیں ہمیشہ کنفیوژن رہے گی اور آگے پھر ساری چیزیں جو ہے وہ مکس اپ ہو جائیں گی۔ تو الحمدللہ ہم نے میتھمیٹکس کے فارمیولاز اور اسی طرح سے کیمسٹری اور فزکس اور اسی طرح سے انگلش اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کی بہت ساری ٹرمز یاد کی ہوئی ہیں، تو الحمدللہ یہ بھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہونی چاہیے، ہم بس ایک دفعہ بیٹھ کے ان کو یاد کر لیں گے تو اس کے بعد ہمارے لیے آگے آسانی رہے گی۔ معرب اسما، معرب اسما دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک منصرف اسما یعنی آپ ان کو آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں تنوین والے اسما، اور ایک ہوتے ہیں غیر منصرف اسما یعنی بغیر تنوین کے اسما۔ تو جیسے میں نے کہا ہے کہ اس لیسن میں ہم تنوین والے اسما کے بارے میں پڑھیں گے اور انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم بغیر تنوین والے اسما کے بارے میں پڑھ لیں گے۔ اور مبنی اسما وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر تنوین نہیں آتی، انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ فکسڈ ناؤن ہوتے ہیں، ان کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ تو منصرف اسما یعنی تنوین والے، اور غیر منصرف اسما یعنی بغیر تنوین کے اسما، یعنی وہ ناؤنز جن کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ تو آج انشاءاللہ ہم معرب اسما کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس میں معرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ منصرف اسما کیا ہوتے ہیں۔ تو اپنے آسانی کے لیے ہم انگلش میں کہیں گے کہ یہ فلیکسیبل اسما ہوتے ہیں، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3D اسما ہوتے ہیں، یعنی یہ تینوں ڈائمنشنز میں گھومتے ہیں۔ منصرف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پھر جانا، گھوم جانا۔ تو منصرف اسما ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی تینوں جو اعرابی حالتیں ہوتی ہیں ان میں وہ تین ڈیفرنٹ شکلیں اختیار کرتے ہیں، تو وہ یعنی ٹوٹلی فلیکسیبل ہوتے ہیں، یا پھر آپ اس کو آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3D اسما ہوتے ہیں۔ تو یہ تین اعرابی حالتوں میں، یعنی تین اعرابی حالتیں ہمیں پتہ ہے کہ ایک حالت الرفع ہے، ایک حالت النصب ہے اور ایک حالت الجر ہے، اور یہ تین اعرابی حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں، اور یہ تقریباً 85% ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اگر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مذکر کی، تو یہاں پہ جو ہمارا جنس ہے وہ مذکر ہے، اور اس میں جب اسم مرفوع ہوگا تو وہ دو پیش کے ساتھ آئے گا، ہم دیکھ چکے ہیں، جب منصوب ہوگا تو دو زبر کے ساتھ آئے گا، اور جب مجرور ہوگا تو دو زیر کے ساتھ آئے گا۔ اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ جو منصرف اسما ہیں، کیونکہ ابھی تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سے اسما ہوتے ہیں جن کے اوپر دو پیش آتی ہے، تو انشاءاللہ یہ چیز بھی ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کہ جو واحد منصرف اسما ہیں وہ ہمیشہ تنوین کے ساتھ آئیں گے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ منصرف اسما کو پہچانا کیسے آسان ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو واحد منصرف اسم وہ ہوگا جس کے اوپر تنوین آئے گی، یعنی دو پیش آئے گی یا دو زبر آئے گی یا دو زیر آئے گی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ تین اعرابی حالتوں میں تین مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں، یعنی یہ تینوں اعرابی حالتوں میں تبدیل ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں مسلمن، مسلمن اور مسلمن۔ اور تیسری جو سب سے ہمارے لیے آسان بات ہے ان کو پہچاننے کی، وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 85% ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اگر یہ 85% ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مطلب قیاس کرتے ہوئے تقریباً ہر اسم کو جو ہے وہ منصرف کہہ سکتے ہیں، لیکن جب ہم تنوین دیکھ لیں گے، یعنی دو پیش، دو زبر یا دو زر دیکھ لیں گے تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ اسم جو ہے یہ منصرف ہے۔ اگر آپ نے تھوڑا سا غور کیا ہو پچھلی سلائیڈ میں، تو آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا کہ جو واحد منصرف اسم ہے اس میں حالت نصب میں الف کا اضافہ کیا گیا ہے۔ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہاں پہ کیا ہوا ہے، یہاں پہ الف کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو اب ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ الف کا اضافہ کیوں ہوتا ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ اسم مرفوع ہوگا تو اس کے اوپر دو پیش آئے گی، لیکن جب منصوب ہوگا تو دو زبر آئے گی، اور دو زبر کے بعد ایک الف کا اضافہ کیا جائے گا۔ یہ دو زبر الف پہ بھی آ سکتی ہے، اور الف سے پہلے والا جو آپ کا حرف ہوگا اس پہ بھی آ سکتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جو ہے یہ الف سے پہلے آتی ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم اسی پیٹرن کو فالو کریں گے۔ لیکن اگر آپ کبھی اس کو الف کے اوپر بھی دیکھ لیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور محمدن یہاں پہ نون مجرور ہے تو اس پہ دو زیر آ گئی ہے۔ اسی طرح سے مسلمن اور پھر مسلمن، یہاں پہ جو ہے ایک الف کا اضافہ کیا گیا ہے حالت نصب میں، اور مسلمین جو ہے یہاں پہ اضافہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور جب ہم وقف کرتے ہیں، جیسے آپ کو میں یہاں پہ اگزامپل دکھاتا ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، جب ہم وقف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے،
ہم آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم اس کو ساکن کر دیں گے احد، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے ساکن ہوگا، تو پھر اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں آئے گی۔ لیکن جب ہم منصوب حرف کو ساکن کریں گے یا لفظ کو ساکن کریں گے تو پھر ہوگا کیا کہ اس کا سٹیٹس تبدیل ہو جائے گا اگر ہم اس کو الف کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں جب بھی آپ دیکھیں گے جو بھی منصوب اسماء ہوں گے ان میں ہمیشہ الف کا اضافہ ہوگا، اور تجوید کے جو آپ نے قواعد پڑھے ہیں اس میں بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب ہم پڑھتے رکتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں انہو کانا توابا۔ اب یہاں پہ ہم رکیں گے، اور جب رکیں گے تو پھر یہاں پہ اس کو ایک الف یا مد طبیعی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اسم جو ہے یہ منصوب ہے۔ اگر آپ مرفوع پہ رکیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ساکن ہو جائے گا، لیکن جب آپ منصوب اسم پہ رکیں گے تو پھر یہ الف کے ساتھ، اور اس کی پھر تجوید یہ ہوگی کہ ہم پڑھیں گے توابا۔ اور مجرور اسم پہ بھی جب رکتے ہیں تو مجرور اسم بھی جو ہے ساکن ہو جاتا ہے، اور مجرور اسم ساکن کرنے سے یا مجرور سٹیٹس وہ ہوتا ہے جو کہ اس سے جملے میں اس کا جو سٹیٹس ہوتا ہے صرف دو پیش سے دو زیر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن مرفوع اسم جو ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، اور جو منصوب اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، وہ مفعول ہوتا ہے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویسے عام طور پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے جب اسم منصوب ہو، تو انشاءاللہ جب ہمیں ریزن کا پتہ چل جائے تو پھر سمجھنے میں اور قرآن مجید پڑھنے میں اور زیادہ اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے کہ بھئی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ الف کا اضافہ کیوں ہوا ہے۔ اور اب قرآن مجید میں آپ جب بھی دیکھیں گے جو بھی عام طور پہ منصوب اسماء جو ہیں وہ آیت کے آخر پہ آتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے اسماء جو کہ آیت کے آخر پہ آتے ہیں وہ ہمیشہ منصوب ہوتے ہیں، اور جب ہم ان پہ رکتے ہیں تو پھر جیسے یہاں پہ ہے انہو کان توابا، تو پھر وہاں پہ اس کو الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ایک اور چیز جو کہ ہم نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی ہم رولز کی بات کرتے ہیں تو ایکسیپشنز ضرور ہوں گی، اور ہم نے انشاءاللہ اپنے آپ کو ایکسیپشنز کے لیے ہمیشہ تیار رکھنا ہے۔ تو یہ جو ہم نے ابھی ایک یہ رول پڑھا ہے نا کہ جو منصوب اسم ہوگا اس میں ایک الف کا اضافہ ہوگا، تو وہاں پہ ہمارے پاس دو ایکسیپشنز ہیں جہاں پہ ہم الف کا اضافہ نہیں کریں گے۔ پہلی ایکسیپشن یہ ہے کہ جب بھی کوئی اسم گول تا پر ختم ہو رہا ہو تو اس صورت میں حالت نصب میں دو زبر کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہماری پہلی ایکسیپشن ہے، جیسے ہم کہتے ہیں مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن۔ تو اب یہاں پہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ یہاں پہ ایک الف کا اضافہ نہیں ہوا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بھی ایک کوئی اسم گول تا پہ ختم ہوتا ہے تو اس پہ الف کا اضافہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں ہے اتخذوا ایمانہم جنتن۔ اگر ہم رکیں گے تو پھر پڑھیں گے جنہ، لیکن اگر ہم کنٹینیو کریں گے تو جنتن۔ تو اگزامپل کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ یہاں پہ کنفرم ہو گیا کہ قرآن مجید سے ہم نے ہر چیز کنفرم کرنی ہے جو بھی سیکھ رہے ہیں، تو یہ کنفرم ہو گیا الحمدللہ کہ جب بھی لفظ کے اینڈ پہ تا مربوطہ یا گول تا آئے گی تو وہاں پہ الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ دوسری ایکسیپشن یہ ہے کہ جب بھی کوئی اسم الف اور حمزہ کے ساتھ ختم ہو رہا ہوگا تو اس صورت میں بھی حالت نصب میں دو زبر کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں ماءن، پانی کو کہتے ہیں تو ماءن، ماءن۔ اب یہاں پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ماءن کیونکہ الف اور حمزہ ہے تو پھر اس کے بعد آپ مزید الف کا اضافہ نہیں کر سکتے، یہ غلط ہوگا، اور پھر ماءن۔ اب اگر آپ اس کی قرآن مجید سے اگزامپل دیکھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی جعل لکم الارض فراشا۔ فراشا یہاں پہ الف کا اضافہ ہوا ہے کیونکہ یہ تھا فراشن، تو فراشن اور پھر اس کے بعد فراشن جب ہوا تو اس پہ الف کا اضافہ ہو گیا، تو ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے الحمدللہ کہ یہاں پہ یہ منصوب ہے۔ اس کے بعد ہے والسماء بناءً۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے بناء، جب رکیں گے تو ہم پڑھیں گے بناء۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ الف اور حمزہ کے بعد یہاں پہ الف کا اضافہ نہیں ہوا۔ اسی طرح سے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، رکیں گے تو پھر یہ ماءً ہے، تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد الف کا اضافہ نہیں ہوا۔ تو جب بھی الف اور حمزہ آئیں گے تو اس کے بعد الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رزقاً یہاں پہ بھی الف کا اضافہ ہوا ہے۔ تو الحمدللہ اگر آپ قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھیں تو اس کو دیکھنے کے بعد آپ ایٹ لیسٹ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو
کہ اسما جو ہیں وہ مرفوع کون سے ہیں اور منصوب کون سے ہیں. تو یہاں پہ جعل فعل ہے اور پھر اس کے بعد آ، آ، یہاں پہ فعل کے اندر فاعل موجود ہے، تو یہاں پہ الارض زبر کے ساتھ ہے تو یہ بھی ہمارا منصوب ہوگا، اور فراشن دو زبر کے ساتھ ہے تو یہ بھی منصوب ہے. والسماء ایک زبر کے ساتھ ہے یہ بھی منصوب ہے، اور بناءن دو زبر کے ساتھ ہے یہ بھی منصوب ہے. اسی طرح سے من السماء، اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ السماء کے نیچے زیر آئی ہے، اور اس کی وجہ یہ کیا ہے، یہ حرف جر من کی وجہ سے اس پہ زیر آئی ہے، اور پھر اس کے بعد ما ان منصوب ہے. اسی طرح سے فاخرج به من الثمرات، تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ من الثمرات یہاں پہ من کی وجہ سے زیر آئی ہے، اور رزقن یہاں پہ اس پہ دو زبر آئی ہے. تو الحمدللہ تھوڑے سے ہی عرصے میں انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کی آیات ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ تبدیل کیوں ہوتے ہیں. اب انشاءاللہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تاکہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کی اپلیکیشن بھی ہو جائے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ناؤن ہوگا وہ مرفوع ہوگا، کیونکہ ناؤن کی جو اوریجنل سٹیٹ ہوتی ہے یا حالت ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. جیسے ہمارے پاس ہے زیدن، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا زیدن کے ساتھ الف کا اضافہ ہوگا؟ جی بالکل ہوگا. کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ زیدن جو ہے یہ نہ تو تا مربوطہ پہ ختم ہو رہا ہے اور نہ ہی یہاں پہ الف اور حمزہ ہے، تو یہاں پہ الف کا اضافہ ہوگا. اور مجرور میں اور مرفوع اور مجرور میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس پہ صرف دو پیش اور دو زیر آئے گی. اس کے بعد ہے نداءن، تو اب آپ مجھے یہاں پہ بتائیے کہ نداءن میں کیا حمزہ کے بعد ایک الف آئے گی؟ تو یہاں پہ نہیں آئے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ریڈ ہمارے پاس کلر آ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الف اور حمزہ کے بعد ایک اور الف کا اضافہ نہیں کیا جاتا، اور پھر مجرور میں نداءن ہو جائے گا، پکار کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ملکن، ملک جو ہے وہ بادشاہ کو کہتے ہیں، اور اگر اس کو زبر کے ساتھ دیکھا جائے ملکن تو پھر وہ فرشتہ ہوتا ہے. ملکن کی جمع ہے ملوکن، اور ملکن کی جمع ہے ملائکتن. تو یہ ہے ملک، جیسے ملک الناس. تو ملکن اور پھر اس کے بعد زبر کا ایک الف کا اضافہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہاں پہ تا مربوطہ اور الف اور حمزہ نہیں ہے. اور اسی طرح سے ملکن، اس کے بعد ہے کافرن، اور پھر یہاں پہ بھی ایک الف کا اضافہ ہوگا، اور پھر اسی طرح سے ہے کافرن. اس کے بعد ہے مطمئنتن، مطمئن یعنی مطمئن، اردو میں بھی ہم مطمئن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور یہاں پہ کیا ایک الف کا اضافہ ہوگا حالت نصب میں؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ تا مربوطہ آ گئی ہے اور وہاں پہ الف کا اضافہ نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد مطمئنتن. پھر اسی طرح سے لباسن، ہاں ایک چھوٹی سی اور بھی بات یہاں پہ آپ لکھ لیں، نوٹ کر لیں کہ جب ال لگ جائے گا نا اسم کے ساتھ، جیسے المطمئنہ، تو ظاہری بات اس پہ پھر تنوین تو نہیں آئے گی، پیش آئے گی. تو پھر المطمئنتی جب اس کے ساتھ ال لگے گا تو اس پہ زیر بھی آ سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جب بھی کسی بھی اسم کے ساتھ ال لگ جائے گا تو پھر اس کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہوگا. بیسیکلی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس اسم کے ساتھ ال لگ جائے گا پھر وہ جب حالت نصب میں ہوگا تو وہاں پہ پھر ایک الف کا اضافہ نہیں ہوگا. یہ ہم ان اسماء کی بات کر رہے ہیں جو کہ ال کے بغیر ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا الکافرو، اور پھر اگر آپ کہنا چاہتے ہیں الکافرہ تو پھر الکافر آپ کیسے لکھیں گے؟ الکا اور پھر اس کے بعد کافر، اور پھر اس کے بعد جو را ہے اس کے اوپر صرف زبر آئے گی، اس پہ ایک الف کا اضافہ نہیں ہوگا. تو اس کو بھی آپ ایکسیپشن کے طور پہ لکھ سکتے ہیں. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا الارض، تو جب الارض آ گیا اور پھر اس کے اوپر زبر آئی تو پھر اس کے بعد الف کا اضافہ نہیں ہوا. اسی طرح سے لباسن، لباسن اور لباسن. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ناؤن سوءن. اب یہاں پہ آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پہ کیا سوءن میں الف کا اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہاں بالکل ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ حمزہ سے پہلے الف ہو، لیکن یہاں الف نہیں ہے، یہاں پہ واو ہے، تو یہاں پہ اضافہ ہوگا، اور پھر اسی طرح سے سوءن یعنی الف کا اضافہ ہوگا. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ناؤن شیئن. تو شیئن میں مجھے آپ بتائیے کہ کیا یہاں پہ الف کا اضافہ ہوگا؟ جی بالکل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حمزہ سے پہلے ہمیں الف چاہیے لیکن یہاں پہ یا ہے، تو یہ بھی ہو جائے گا شیئن یعنی الف کا اضافہ ہو جائے گا، اور پھر شیئن. اس کے بعد ہے ہمارے پاس سماعن. یہاں پہ آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پہ کیا الف کا اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟
جی यहाँ पे इजाफ़ा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अलिफ और हमज़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये मुझसे ये काम करवा दिया कि ये तीनों एग्ज़ाम्पल्स इकट्ठी हमारे सामने आ गई हैं और बहुत खूबसूरती से ये हमारे सामने आ गई हैं और हमें अब ये पता चल गया है कि अगर हमज़ा से पहले वाव होगी या हमज़ा से पहले या होगी तो फिर अलिफ का इजाफ़ा एंड पे होगा हालत नस्ब में, लेकिन अगर हमज़ा से पहले अलिफ होगी तो फिर उसके बाद हालत नस्ब में हमज़ा के बाद अलिफ का इजाफ़ा नहीं होगा। इसी तरह से जन्नतुन, यहाँ पे भी अलिफ का इजाफ़ा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ता मरबूता है तो ये हो जाएगा जन्नतन और फिर जन्नतिन। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं और और इंशाल्लाह जो है वो जिस तरह से हम इस तरह से आगे आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते जाएँगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारे लिए कुरान मजीद सीखना बहुत आसान हो जाएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।